अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ मोहम्मद हम्माद लखवी और आपके साथ स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ़ फरमा है मोहतरम हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब। हाफ़िज़ साहब खुश आमदीद, अहलन व सहलन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, हाफिज़ साहब मुफस्सिर कुरान हैं, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ फरमा हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू है ज़कात और उसके अहकाम व मसाइल। नाज़रीन किराम, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ज़कात के हवाले से गुफ्तगू करने से क़ब्ल मैं ये चाहूँगा कि मोहतरम नाज़रीन के लिए हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब अपना कुछ मुख्तसर सा तारुफ़ पेश करें। हाफ़िज़ साहब, नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए आप मुख्तसर सा अपना ज़ाती तारुफ़ करवा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ के नाम से मेरा तारुफ़ है और अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक़ दी है दीन इस्लाम के कई अहम मौज़ूआत पर किताबें लिखने की, और इसी तरह अपनी कुरान करीम की तफसीर भी लिखने की सआदत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तफसीर को अल्लाह ताला ने इतना शर्फ़ क़बूल अता फ़रमाया है अल्हम्दुलिल्लाह कि सऊदी हुकूमत ने भी इसको शाये करके हाजियों में तक़सीम किया है, और मुसलसल 16-17 साल से ये हाजियों में यानी जो भी हर हुज्जाज साल किराम तक़सीम जाते हो रही हैं है। उनको ये वाली मिलती जी है। हाँ, हुज्जाज किराम जो भी जाते हैं उनमें ये तक़सीम होती है। और इसके अलावा वो जहाँ जहाँ भी उर्दू समझने वाले लोग हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, इंग्लैंड पूरी में, दुनिया अमेरिका में, में, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, तो पूरी दुनिया में वो सऊदी हुकूमत के तवस्सुत से तमाम दीनी इदारों के ज़रिए से वहाँ ये किताब, इस कुरान मजीद की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह फैल रही है। और इसी तरीके से दारुस्सलाम ये इस्लामी किताबों की नशर इशात का एक इंटरनेशनल इदारा है, उसकी तरफ से भी ये तफसीर शाये होती है, और मेरी दीगर कई किताबें वो उसी इदारे की तरफ से शाये हुई हैं कई अहम मौज़ूआत पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन किताबों का फैज़ भी आम करे और अपनी बारगाह में भी कबूल फरमा ले। आमीन। और आखिरत में इसको ज़रिए निजात बनाए। आमीन। और आप सब अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफ़ीक़ दे कि आप इसी तरह दीन की खिदमत करते रहें, और अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती वाली और बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। अब सब आज के मौजू पर आते हैं। हमारा मौजू है ज़कात के अहकाम व मसाइल। जी। तो मसाइल पर गुफ्तगू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़कात के हवाले से उमूमी तारुफ़ करवा दीजिए कि ये ज़कात है क्या चीज़, और इस्लाम में इसको किस तरह से मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ किया गया है, यानी इसकी हकीकत क्या है। इस्लाम की तालीमात के 3 हिस्से हैं। एक का ताल्लुक़ अक़ाइद से है, और एक इबादात का निज़ाम है, और तीसरे मामलात हैं। इबादात में नमाज है, रोज़ा है, हज है, उम्रा है। ये इबादात का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए तजवीज़ फरमाया है। ज़कात भी उसी में शामिल है। ज़कात भी उसमें शामिल है। इन इबादात का असल मकसद ये है कि इंसानों का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुस्तहकम और मज़बूत बुनियादों पर मुस्तहकम हो जाए, उस्तवार हो जाए, ताकि इस्लाम की जो दीगर तालीमात हैं उस पर वो सही मानों में अमल कर सकें। इसलिए कि इस्लाम दुनिया में अमन व सुकून कायम करने के लिए आया है। इस्लामी तालीमात अमन व सुकून की ज़मानत देती हैं,
اگر تمام انسان، پوری کائنات کے انسان صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو یہ جو انسانی معاشروں میں فساد ہے، بگاڑ ہے، امن میں آ جائیں گے، بے چینی ہے، یہ سب ختم ہو سکتی ہے۔ اسلم تسلم، اسی طرح اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو، تم سلامتی میں، امن میں رہو۔ امن میں آ جاؤ گے۔ تو عبادات کا اصل مقصد یہ ہے۔ نماز، اس سے بھی انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ بھی، یہ دو گونا حیثیت رکھتی ہے۔ زکوٰۃ یہ حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی اس کا تعلق ہے۔ حقوق اللہ اس معنی میں ہے کہ اللہ نے کو بطور عبادت مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے مالوں میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر حق رکھا ہے ضرورت مندوں کے لیے اور سائلین کے لیے۔ تو گویا اس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہوا۔ تو جب انسان زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے تو یہ اللہ کا حق بھی ادا کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسانوں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں، اور معاشرے کے جو ضرورت مند افراد ہیں ان کی خبر گیری بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے زکوٰۃ کی دو گونا حیثیت ہے، ایک اللہ کا حق ہے اور بندوں کے حقوق سے بھی اس کا تعلق ہے۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ لوگ بات سمجھتے ہیں شاید یہ جس طرح حکومتیں ٹیکس عائد کرتی ہیں، جس کے پاس مال ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک ٹیکس لگایا ہے۔ ٹیکس نہیں ہے یہ، اس کو ٹیکس سمجھنا چاہیے۔ نہیں، آپ سب ٹیکس اور زکوٰۃ اس میں کیا فرق کریں گے؟ ٹیکس تو وہ ہوتا ہے جو حکومتیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور اس طریقے سے ملک کی ترقی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، سڑکیں بنانا، نظم و نسق چلانے کے لیے، اسپتال بنانا، اس طریقے سے عوام کی دیگر ضروریات مہیا کرنا، تو اس کے لیے حکومتیں ٹیکس لگاتی ہیں۔ اس کی شرح بھی بہت زیادہ رکھتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہوتے ہیں ٹیکس چوری کرنے پر بھی۔ لیکن حکومتوں کو اختیار تو ہے ٹیکس لگانے کا۔ ہاں، لگا سکتی ہیں لیکن ظالمانہ شرح کی حد تک نہیں۔ شرح ایسی ہونی چاہیے، شرح مناسب ہونی چاہیے، ورنہ بجائے خود ٹیکس لگانے کا حق حاصل ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کے مصارف تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں اور وہ صرف 8 ہیں۔ صحیح۔ ان 8 جگہوں کے علاوہ زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی۔ اگر حکومت ٹیکس نہیں لگائے گی تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ دوسرے مدوں کے لیے کہاں سے رقم مہیا کرے گی۔ صحیح۔ تو اس لیے ٹیکس تو حکومت لگا سکتی ہے، لیکن آج کل کی حکومتیں ایک تو مصرفانہ اخراجات بہت زیادہ کرتی ہیں اور یہ عوام کے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، تو نہایت بے دردی سے اس کو خرچ کرتی ہیں۔ تو حکومتوں کا ایک تو یہ طرز عمل غلط ہے۔ یہ آپ نے ایک لفظ بولا آپ صاحب، مصرفانہ، تو ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ مصرفانہ سے کیا مراد ہے، کہ کیسے اخراجات کرتے ہیں؟ مصرفانہ سے مطلب یہ ہے یعنی فضول خرچی کی حد تک۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ 10,000 میں اس کا خرچ ہو سکتا ہے، تو حکومتیں وہاں 10 لاکھ روپے خرچ کرتی ہیں۔ اس طرح اپنی سیکورٹی پر اور اس طرح اپنی شاہانہ ٹھاٹ باٹ پر، شاہانہ کر و فر پر، اس طرح عوام کے خون پسینے کی کمائی کو اس طرح برباد کرتی ہیں۔ پروٹوکول کے اوپر خرچ کرتی ہیں، پروٹوکول کو بھی بہت خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کی شرح بھی مناسب ہونی چاہیے تاکہ عوام اس کو زیادہ بوجھ محسوس نہ کریں اور اس کے لیے وہ کوئی انحراف کی اور چوری کے راستے تلاش نہ کریں۔ اس کے برعکس زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مناسب اس کی شرح رکھی ہے، 2.5%۔ یعنی کسی کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو اس میں سے اس نے صرف 2.5 روپے ادا کرنے ہیں۔ یعنی جو شخص 100 روپے کمائے گا، کمائی پر 2.5% کمائی پر نہیں ہے، بلکہ سارا سال وہ خرچ کرتا رہے، اپنی ذات پر بھی، اپنے بال بچوں پر بھی، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر، ان کی رہائش پر، ان کے لباس پر، دیگر جو بھی ضروریات ہے اس کی ساری سارا سال وہ خرچ کرتا رہے۔ سارا سال خرچ کرنے کے بعد اگر اس کے پاس کچھ نہیں بچتا
تو اس پر زکوٰۃ بھی عائد نہیں ہے۔ اچھا آپ صاحب اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام ایک مختصر سی بریک کا وقت ہوا ہے، کچھ ہی دیر بعد حاضر ہوتے ہیں، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بہت دلچسپ گفتگو جو ہماری پریکٹیکل عملی ہماری ضرورتوں کے مطابق ہے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب موجود ہیں اور یہ گفتگو جاری ہے، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، کچھ ہی دیر بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں محترم مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، مفسر قرآن اور بہت ساری کتابوں کے مصنف اور ایک معروف علمی شخصیت، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل کے حوالے سے۔ حافظ صاحب وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو فرق ہوتا ہے ٹیکس کا اور زکوٰۃ کا، اور پھر ہم پہنچے یہاں تک کہ کرنسی کی جو زکوٰۃ ہے وہ سونے کے برابر، سونے کے حساب رکھ کے رکھی جائے گی یا کرنسی کی زکوٰۃ چاندی کے حساب سے ہوگی، اس پر آپ گفتگو فرما رہے تھے، وہیں سے گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض علماء نے سونے کو کرنسی کے لیے بنیاد بنایا ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا جتنے کا آتا ہے اتنی کرنسی کسی کے پاس اگر فالتو بچتی ہے سارے سال کے اخراجات کے بعد تو اس پر زکوٰۃ وہ عائد کرتے ہیں۔ لیکن علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس طرح زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے، اس لیے ان کے نزدیک چاندی کا جو نصاب ہے وہ کرنسی کے لیے بنیاد بنے گا، اور وہ اسی کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر جس کے پاس رقم سالانہ اخراجات کے بعد بچ جائے تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اس سے غرباء کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، دینی اداروں کو بھی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی مثال کے طور پر آج کل رقم بنتی ہے 45-50 ہزار کے قریب، صحیح۔ تو آپ اس حساب سے کرنسی کا نصاب آپ 50,000 روپے مقرر کر سکتے ہیں آج کل موجودہ صورتحال میں۔ آگے جا کے اس کے اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت 50,000 روپے یعنی تمام ضروریات زندگی اپنی اور اپنے گھر والوں کی پوری کرنے کے بعد اگر کسی کے پاس 50,000 روپے فالتو بچے رہتے ہیں تو اس پر اس کو 2.5% کے حساب سے 50,000 میں سے یا 50,000 سے زیادہ جتنے بھی ہیں سب میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ایک اور پہلو بھی ہے، آپ نے کہا کہ مساکین کا زیادہ فائدہ ہے، بالکل درست بات ہے، اور یہ بجا طور پر آپ نے فرمایا، اور میرا خیال ہے یہ فتویٰ ظاہر ہے کہ جو بھی علماء کہتے ہیں اور اکثریت علماء کی اس میں مساکین کا فائدہ زیادہ ہے، لیکن ایک پریکٹیکل عملی طور پر ہمیں معاشرے میں ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ 50,000 یا 45,000 اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ جو صرف عمرا کے پاس ہو۔ ایسے مساکین بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کی بالکل بہت تھوڑی، یعنی وہ اپنے ویجز پہ تھوڑی مزدوری پہ کام کر رہے ہیں، اور خواتین گھروں میں کام کرنے والی بیوائیں ہیں، اور بالکل، لیکن انہوں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے یا کوئی کام ایسا کرنا ہے جس کے لیے وہ پیسے جوڑ رہے ہیں، اور 50,000 کی رقم یا 45,000 کی رقم تو بہت جلدی ان کے پاس جڑ جاتی ہے، اور انہوں نے اس کو استعمال کرنا ہے کئی سال بعد، اور پیسے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ حالات ان کے یہ ہیں کہ وہ خود مستحق ہیں زکوٰۃ کے، اور مصارف زکوٰۃ میں سے ان کا استحقاق ثابت ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس پیسے چاندی کے جو لمٹ ہے اس سے تو اوپر ہو گئے ہیں، اب اس حساب سے وہ صاحب نصاب بھی ہو گئے اور ساتھ ان کا وہ استحقاق بھی موجود ہے۔ اب ایسی صورت میں اس مسکین سے اور اس بیوہ سے اگر کہا جائے کہ تم اب صاحب نصاب ہو، تم زکوٰۃ دو، عملی طور پر اس میں بہت بڑی مشکل ہے اس کو یہ لاجک دینا، یہ سمجھانا کہ اب آپ صاحب نصاب ہو گئی ہو۔ وہ کہے گی میں نے تو اپنی بیٹی کے لیے پیسے جوڑے ہیں اور میں جوڑ کے بیٹھی ہوئی۔ اب اگر ہم اس کو کریں گے تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کے لیے اس کو اجازت دے دیں اور کسی کے لیے اجازت نہ دیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے اولاً تو شادی کو بالکل سادہ رکھا ہے۔ نہیں، یہ تو میں نے مثال دی ہے، کوئی اور بھی بات ہو سکتی ہے، مکان بنانے کے لیے ہو سکتا ہے، میں آپ کے سوال کے جواب دیتا ہوں، میری بات سنیں آپ پوری۔ جی جی، جو آپ نے مثال دی ہے اس سے بات آگے چلے گی انشاءاللہ، آپ اس کو سمجھیں کہ ہم نے شادی کو ایک سنگین مسئلہ خود بنا لیا ہے، سمجھے، ورنہ اسلام میں
لڑکی والوں پر کوئی خرچ عائد نہیں کیا گیا ہے. درست. لڑکے پر صرف ولیمے کا خرچ ہے, حق مہر کا خرچ ہے, اور بھی اگر کوئی ضروری خرچ ہے تو وہ ہے. اس پر بھی کوئی اتنا زیادہ خرچ نہیں ہے. ہم نے تو لڑکے والوں پر بھی لڑکی والوں پر بھی بے شمار اخراجات عائد کر دیے ہیں. لڑکی والے کے سوچتے ہیں ہم نے اس کی بچی کو کچھ نہ کچھ زیور بھی دینا ہے, جہیز بھی دینا ہے, فلاں چیزیں بھی دینی ہیں. تو اسلام میں تو ایک بوجھ بن گیا, ایک بوجھ بن گیا. اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. سمجھے, وہ نہایت سادگی کے ساتھ جو اسلام کا طریقہ ہے اس میں اس کو اتنے زیادہ رقم جوڑ کر رکھنے کی اول تو ضرورت ہی نہیں ہے. درست. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف شادی ہی کا مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ حج کے لیے بھی رقم جوڑ کر رکھتے ہیں, ہاں, حج کے مکان لیے بنانے کے لیے بھی مکان رقم بنانے جوڑ کے کر لیے ہو رکھتے سکتا ہیں. ہے. صحیح. تو یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو اس کی شرح بڑی مناسب رکھی ہے. سمجھے, اگر ایک شخص نے مکان بنانے کے لیے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں, یا حج پر جانے کے لیے 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھیے اس میں سے زکوٰۃ کتنی نکلے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ 2.5% کے حساب سے 1 لاکھ میں کتنی رقم بنتی ہے؟ 2,500 روپے. 2,500 روپے. تو 5 لاکھ میں کتنی رقم بنی؟ 5 لاکھ میں 12,500 روپے. ہاں, تو یہ کوئی جس کے پاس 5 لاکھ روپے ہے تو 12,500 روپے اگر وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خرچ نکال دے گا اس میں سے, تو اس میں کتنی کی کمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے مال میں اور برکت بڑھا دے گا. اس کے لیے ذہن سازی کی ضرورت ذہن ہے سازی کی ضرورت کہ ہے ان کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ سمجھایا جب جائے. یہ دیں گے, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اگر اس کے پاس چاندی کی قیمت کے مطابق جو کرنسی ہے اس سے بڑھ گئی تو وہ صاحب نصاب ہے. زکوٰۃ اس کو ہر صورت میں ادا کرنی پڑے گی. یعنی نہیں, میں یہ عرض کر رہا تھا اس کا استحقاق پھر ختم ہو جائے گا, وہ صاحب نصاب ہو گئی ہے, اب وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی. نہیں, اگر اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے, جتنی اس کی آمدنی ہے, مثال کے طور پر اس کے لیے کمانے والا کوئی نہیں ہے, اب وہ کہاں سے اخراجات پورے کرے؟ یعنی بیک وقت تو وہ زکوٰۃ ادا بھی کرے گی. جی ہاں, اور زکوٰۃ تو اس نے سال کے بعد ادا کرنی ہے نا. نہیں, لینی بھی تو اس نے سال کے بعد ہے نا, اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ کی, ادروائز تو زکوٰۃ وہ لے بھی سکتی ہے. لیکن ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا. تو وہ کسی وقت پورا ہو جاتا ہے سال, کسی وقت پورا ہو جاتا ہے, تو لوگ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. یعنی وہ زکوٰۃ لے بھی سکتی ہے لیکن دینی پڑے گی اس کو, لیکن دینی پڑے گی کیونکہ بچت اس کے پاس ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ. جی ہاں. چلے آپ صاحب, بہت آپ نے مفید گفتگو فرمائی, بڑا اچھا تعارف زکوٰۃ کے نظام کا ہو گیا. اچھا, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا زکوٰۃ اسلام سے قبل بھی تھی یا کوئی ایسا نظام موجود تھا قبل از اسلام؟ اصل میں نماز اور زکوٰۃ یہ 2 عبادات ایسی ہیں کہ قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پچھلی شریعتوں میں بھی اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عائد رہا ہے. نماز کا بھی اللہ نے حکم دیا ان کو, اور زکوٰۃ کا بھی ادا کیا ہے. اچھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ, کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوبی کی وجہ سے فرمایا کہ وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ آدمی تھا. اس طریقے سے اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, یعنی ہم نے ان کے اوپر وہی کی کہ نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, ان کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. تو اس کا مطلب ہے سارے انبیاء کے ہاں زکوٰۃ کا کوئی نہ کوئی نظام موجود اس کا تھا. مطلب یہ ہوا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے اس سے پہلے بھی فرض رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے, جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر شک کا اظہار کیا تو حضرت مریم علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ میرا تو روزہ ہے. اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی چلتا تھا. اپنے بچے کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لیں, فاشارت الیہ, اس سے پوچھ لیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی عالم شیر خارگی میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. یعنی مجھے وصیت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی بھی اور زکوٰۃ کی بھی وصیت کی ہے. درست.
اس کا مطلب ہے ہر دور میں ہر زکوٰۃ. دور میں یہ چیز رہی ہے. جی ہاں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی جو سابقہ اقوام میں یا سابقہ انبیاء کی شریعتوں کے اندر زکوٰۃ موجود تھی، اس کا کوئی ایسا ذکر بھی روایات میں ملتا ہے کہ ان کی شرح کیا تھی یا زکوٰۃ کی کیفیت نہیں، یہ اسی طرح کی تھی؟ یہ تفصیلات نہیں ملتی. نہ قرآن میں ملتی ہیں نہ حدیث میں ملتی ہیں. اور اس کی کیا صورت تھی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اچھا جب یہ زکوٰۃ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ مبعوث ہو گئے اور اسلام نے اس کو گویا برقرار رکھا، چل تو پہلے سے رہی تھی، اسلام نے اس کو برقرار رکھا. اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، یعنی کیسے اسلام اس کو کتنا اہم سمجھتا ہے؟ اسلام نے اس کی اہمیت کو برقرار رکھا اور اس کو بلکہ فرض قرار دیا امت محمدیہ پر. اور اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں جو ان میں شامل ان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے، بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی وحدانیت، توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ستون، بنیادی ارکان ہیں ان میں زکوٰۃ موجود ہے. اچھا آپ صاحب اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا اور انشاءاللہ پھر آپ سے استفادہ کریں گے. اور ناظرین کرام جیسا کہ میں نے عرض کیا پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. بہت اہم گفتگو اور عملی گفتگو جس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے اور ہمارے عملی مسائل کے ساتھ ہے. محترم مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب فرما رہے ہیں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حافظ صاحب کو پھر زحمت دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.